अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट भी हैं और अफसोसनाक भी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ है और बहुत तकलीफ दे भी है। पाकिस्तान की तारीख का ये अनोखा वाक़या क्यों है, आपके साथ शेयर करेंगे और इस वक्त की सिचुएशन भी आपको बताएंगे और ये भी कुछ बात करेंगे कि आखिर ये हालात ऐसे हैं क्यों और इसका हल क्या है। तो इस पे तफसीली आज बात होगी जी। और इसके साथ साथ इस पूरे दौरान मीडिया का क्या किरदार रहा है, हुकूमत का क्या किरदार रहा है, ये भी जांचने की कोशिश करेंगे। आज इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी अहम पेशरफ्त है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पीटीआई ने कुछ लाहौर में आज एक्टिविटी की है सियासी, उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। अलीमा खान साहिबा और नईम पंजोता साहब की एक वीडियो जो है वायरल हुई है, उसकी क्या हकीकत है, उस पर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करेंगे जी। अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में जो पेश आया, और हम कई दिनों से कह रहे हैं, कई दिनों से मुसलसल कह रहे हैं कि तवज्जो दें, तवज्जो दें, रियासत का फोकस किधर है। बलूचिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मीडिया के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट की बात कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। और भी जितने आप कह लें कि वेल विशर्स हैं, वो इसके ऊपर बार बार तवज्जो दिला रहे थे कि बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, यहाँ पे मामलात इंतहाई ख़राब हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं की गई और वही रूटीन मैटर्स की तरह जो है चीज़ों को लिया जा रहा है। और उसके बाद अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आज एक इतना बड़ा वाक़या पेश आया है दहशतगर्दी का। जाफ़र एक्सप्रेस जो कि बलूचिस्तान से गुज़र रही थी, उसके ऊपर आज दहशतगर्दों की तरफ से, और क्लेम यही किया जा रहा है कि ये बीएलए के दहशतगर्द हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के, इन्होंने हमला किया और कुछ हिस्से पे तो ट्रेन के आग लगी और उससे बहुत ज़्यादा यानी ज़ाहिर नुकसान भी हुआ। और उसके बाद फिर 400 के करीब मुसाफिर जो इस ट्रेन में सवार थे उनको यरगमाल बना लिया गया। अब उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मर्द हजरात भी हैं। तो 400 के करीब ये जो लोग हैं ये इस वक्त यरगमाली बने हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अनोखा वाक़या इसलिए है, कभी ये ज़रूर होता है कि चलें जी हमने देखा कि काफ़िले पे हमला हो गया या कोई गाड़ी बस पे हमला हो गया इस तरह, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पूरी की पूरी ट्रेन ही यरगमाल बना ली जाए, ये ऐसे वाक़यात जो हैं वो दुनिया में ही ओवरऑल बड़े कम, कोई शायद दो चार ही होंगे देखने में हुए। अदरवाइज़ ये इतना आसान नहीं है कि पूरी की पूरी ट्रेन को आप यरगमाल बना लें। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्लानिंग की भी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आपके पास असलहा, और ज़ाहिर है जो दहशतगर्द हैं वो कितनी ज़्यादा तादाद में होंगे जिन्होंने 400 लोगों को यरगमाल बनाया होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस कदर खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है सारा मामला बलूचिस्तान का। इतने दिनों से ये बात पॉइंट आउट हो रही है कि इस वक्त बिल्कुल आप एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, आप एक वर्ज पे आए हुए हैं कि जहाँ पर कोई कुछ भी वाक़या हो सकता है किसी भी वक्त बलूचिस्तान में। तो यहाँ जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक बन गई और फिर फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसके मुताबिक कोई 80 के करीब अफराद हैं जिनको यरगमाल जो बनाए गए थे उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है और अब उन्हें मच रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया है। और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इसमें जो अफराद हैं, मर्द हजरात, वो 43 हैं, 26 ख़वातीन और 11 बच्चे भी शामिल हैं। ये जो 80 अफराद जो इस वक्त बाजियाब करवाए गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में जो यरगमाल लोग हैं दहशतगर्दों के पास हैं। मज़ीद इस वक्त मुकाबला जारी है और 13 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए ये बता रहे हैं कि हलाक कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर तमाम लोग बाजियाब नहीं हो सके। अभी ये काम चल रहा है, तो देखिए कितना इसमें टाइम लगता है। लेकिन अगैन ये बहुत खौफनाक वाक़या है और कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं, अभी ज़ाहिर तफसीलात मज़ीद शेयर होंगी तो आइडिया होगा कि इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो फ़ौजियों की भी थी जो कि इस वक्त ऑन ड्यूटी नहीं थे और शायद वो एक साथ ही वापस आ रहे थे या जा रहे थे। तो एक जगह पे एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो शायद इस किस्म की भी कोई सिचुएशन है कि यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार भी काफ़ी तादाद में हो सकता है कि शहीद हुए हों और ये खबरें आ रही हैं कि इसको इसी वजह से ही ट्रेन को निशाना बनाया गया हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन बात है।
بہرحال اس کی کنفرمیشن ابھی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ظاہر آپریشن کی مکمل طور پر ایک کلیئرنس نہیں ہو جاتی اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں حتمی اعداد و شمار سامنے نہیں آتے. لیکن ظاہر ہے کہ نقصان کا خدشہ بہت زیادہ ہے اور یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. تو بلوچستان میں جی اس وقت لاوا جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے اور اس وقت یقینی طور پر دہشت گرد کسی بھی طور پر کسی بھی وقت پہ کارروائی کریں ان کی کسی طور کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا, کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کسی دہشت گردی کے واقعے کی اور نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ قابل معافی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے رمضان میں اور افطار کے آس پاس کے وقت میں اس قسم سے اٹیک کرنا جس میں معصوم بے گناہ لوگ موجود ہوں, خواتین بھی بچے بھی, اور اس طرح سے ان کو یرغمال بنا لینا, تو یہ آپ کا ذہن جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ کس لیول پہ کارروائی ہوئی ہے. بہرحال جہاں یہ دہشت گردوں کی طرف سے ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی شرمناک قسم کا درندہ صفت قسم کا وار ہے, تو وہیں اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی کیوں کر ہے اور کس طرح اتنی بڑی کارروائی کو پہلے انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکا اور کیوں کر دہشت گرد اتنی بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ اب سوال تو اٹھیں گے. دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں اور وہ اس وقت چیئرمین پی سی بی بنے بیٹھے ہیں, تو کرکٹ کا بھی جو انہوں نے حال کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور دوسری طرف امن و امان کی صورتحال کے اوپر بلوچستان میں جا کر ان کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا کہ یہ جو بی ایل اے والے ہیں جو دہشت گرد ہیں یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, یعنی کہ جی یہ کوئی بڑے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں, یہ تو بس ایسے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پھر آج ہم تو سوال کریں گے نا جناب کہ وہ ایس ایچ او آپ کا کہاں ہے, پھر کیوں آپ نے وہ مسئلہ ابھی تک پھر حل نہیں کیا. یہ تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے زیادہ بگڑ گیا. پہلے تو کوئی اکا دکا واقعہ ہو رہا تھا, اب تو کام ایسا تیز ہو گیا ہے اور اتنی بڑی پیمانے پر کارروائی ہو رہی ہے. تو اب ہم یہ سوال بھی کرنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ جناب آپ پھر کر کیا رہے ہیں یہاں پر, کیوں ان دہشت گردوں کا کلا کما نہیں ہو سکا. کیا وجہ ہے کہ پنجابی بلوچستان میں جا کر سیف نہیں ہے آج. کیا وجہ ہے کہ آپ کے سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ بر وقت روکی نہیں جا رہی, بلکہ ہونے کے بعد آپ آپریشن کرتے ہیں, وہ سب ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہونے سے پہلے بچہ کیوں نہیں جا سکتا, یہ کیوں نہیں ہو پا رہا. اس کے اوپر سوال تو ہوں گے. یہ بات درست ہے کہ جو دشمن ملک ہیں وہ پوری طرح فنڈنگ بھی کرتے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کی, وہ تو چاہیں گے کہ نقصان ہو پاکستان کا, لیکن سوال پھر وہی کہ دشمن ملک تو دشمن ایجنسیاں یہ کام کرتی ہیں, لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم اس کے کاؤنٹر میں کس طرح سے ناکام کیوں ہو رہے ہیں. کیوں وہ اس بات میں کامیاب ہیں کہ ہمارے ملک میں جب چاہے دہشت گردی کی لہر کو اس حد تک بڑھا دیں کہ پاکستان دوسرے نمبر پر آ جائے دہشت گردی کے انڈیکس میں. تو یہ سوال تو پھر ہوں گے. اب اس کے بعد یہ کہ پھر اوور آل ایک بالکل کنٹرولڈ سی سچویشن بنا دی جاتی ہے کہ جی بات ہی نہ کرو, صحیح انفارمیشن ہی نہیں دینے دی جاتی. بہت ہی لمیٹڈ سے گنے چنے سے ٹکر ہیں جو آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پر نظر آئیں گے چلتے ہوئے, اور زیادہ تر ہدایات ایسی ہی لگ رہا تھا کہ آئی ہوئی ہیں کہ جی اس موضوع پہ ہی زیادہ بات نہیں کرنی, کیونکہ جو زیادہ تر میڈیا چینلز تھے جو پرائم ٹائم کے آپ کے شوز تھے ان کے اندر کیا ڈسکس کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے آپسی اختلافات, علیمہ خان اور نعیم حیدر پنجوتا کی کیا لڑائی ہو گئی ہے, جو آج اپوزیشن کا الائنس ہے وہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے, یہ معاملات وہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں. اور جو آپ کا اس وقت اتنا سیریس ایشو ہے اس کے اوپر آج 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے پروگرام بھی نہیں کیا ہوا. تو یہ اب کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی یا ہمارے میڈیا کی ویسے ہی اس قدر پستی ہو چکی کہ خود ہی یہ سلیکٹ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کس پہ بات کرنی ہوگی اور کیا پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے. تو یہ تو ہم بحیثیت ریاست ہی شاید اپنی پرائرٹی نہیں سیٹ کر پا رہے نا, کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ریاست پوری کی توجہ کس طرف ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کیسے کچلنا ہے, کیسے ان کے لوگوں کو بند کرنا ہے, کیسے مختلف جو آوازیں ہیں تنقیدی ان کو دبانا ہے. تو سوچ تو ساری ادھر لگی ہوئی ہے. تو پھر جب یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی جو اصل آپ کے ایشوز ہیں اس کی طرف کب توجہ ہوگی, اس کے اوپر پھر کوئی جواب نہیں آتا. الٹا سوال کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ دشمن ہیں, جی آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جس سے اور زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ واقعہ ہونے کے بعد بھی ایون مطلب آپ دیکھ لیں کہ محسن نقوی صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. طلال چودھری صاحب جو ابھی نئے وزیر داخلہ بنے ہیں مملکت کے, وہ بھی کچھ نہیں اس پہ خاص اسٹیٹمنٹ لے کر آئے. پرویز خٹک صاحب بھی مشیر بنے ہیں, چلے وہ تو خیر خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے ہیں, لیکن 3 آپ نے وزیر داخلہ بنائے ہوئے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت سیکورٹی کے اوپر بات کرنے کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس کے اوپر آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے, کوئی
آفیشیل ورژن آپ کا آ جائے. یہ اس وقت جو ہیں وہ حالات و واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور جو لوگ یہ یرغمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت بازیاب بھی کروائے اور رحم ہو. ہم تو بس یہ دعا کرتے ہیں. لیکن یہ کیا یہاں پہ تھمے گا معاملہ؟ یہ کس طرف بات جائے گی؟ بہت ضروری ہے کہ آپ یہاں پر یہ جو کٹ پتلی سی اپنی انتظامیہ بٹھا دیتے ہیں اس کو ہٹائیں، بات کا آغاز کریں. یہاں پر آپ جو جنون لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، جو لوگ چنیں ان کو اسمبلی میں آنے دیں، اور پھر ایک مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کریں کہ ہم نے کیسے ان لوگوں کے ساتھ نمٹنا ہے، کیسے ایلیمنیٹ کرنا ہے، کیسے بات کر کے انگیج کرنا ہے. جو بھی صورتحال ہے، جو بھی لاہ عمل بنانا ہے وہ پھر اس کے اکارڈنگلی بنایا جائے. کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جی آپریشن کریں، آپریشن تو پچھلے 20-25 سال سے چل ہی رہا ہے، اس وقت نہیں ہو رہا ہوتا. تو بات یہ کہ اس سے حاصل اب تک کیا ہوا؟ کیا ہم نے اس آپریشن سے سب کچھ سیکیور کر لیا یا الٹا ہم اور انسیکیور ہوئے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب کمپلیکس سچویشن بن چکی ہے اور بہت خطرناک بھی بن چکی ہے. وی جسٹ ہوپ کہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہو جائے، لیکن بہت مشکل حالات نظر آ رہے ہیں. آتے ہیں جی کچھ دیگر خبروں کی طرف. آج ایک خبر یہ شیئر ہوئی ہے کہ 9 مئی کے جو عمران خان صاحب کے ضمانت کے کیسز ہیں انہیں فائنلی لاہور ہائی کورٹ میں فکس کیا گیا سماعت کے لیے. ورنہ تو 2-3 مہینے سے یہ اپلائی کیا ہوا تھا ضمانت کے لیے، لیکن ان کو فکس ہی نہیں کیا جا رہا تھا سماعت کے لیے. تو اب فائنلی کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ پٹیشن لگی. ابھی ضمانت ملتی ہے نہیں، اور مزید اس کو کھینچا ہی جائے گا، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن کم از کم پہلی ہیئرنگ کے لیے وہ لگ ضرور گئے ہیں. تو یہ خبر آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں آج ایک اور خبر بھی تھی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑے عرصے بعد ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نوعیت کی نظر آئی کھلے ماحول میں، کہ ایک ریلی بھی نکالی، اور اس میں جو آپ کے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے احمد بھچر صاحب وہ بھی شریک ہوئے، اور باقی لوگ بھی. تو جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لاہور کی ٹیم تھوڑی ایکٹیو ہوئی ہے. اس کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی ایکٹیویٹی نظر آنا شروع ہوئی ہے، جو پچھلے 8 فروری کے احتجاج پہ بھی آپ نے دیکھا، اور آنورڈز کوئی چھوٹا موٹا کہیں نہ کہیں کوئی کارنر میٹنگ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو جس سے یہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کچھ کوشش ضرور کر رہی کم از کم کہ پنجاب میں بھی کچھ ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکے، کچھ اپنی پریزنس جو ہے وہ شو ہو سکے. تو ابھی فی الحال ظاہر ہے یہ چھوٹے لیول پر چیزیں ہیں اور بہت اناؤنسڈ کر کے اس طرح سے نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ہو جاتی ہیں مینیج. لیکن جب کوئی بڑے لیول پہ عوام کو موبلائز کرنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہاں پر پھر فوری طور پر دبا دیا جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے، دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اور عوام کو ڈنڈے دکھا کے ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں تو پھر یہ کچھ ہوگا. تو یہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے. ایک جو ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی آج، وہ نعیم پنجوتا اور علیمہ خان صاحبہ کی تھی. انفارچونیٹلی اس پہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ویڈیو سامنے بھی نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک آپسی معاملہ ہے، اس کو پلیز رپورٹ نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے رپورٹ بھی کیا اور اس کو ویڈیو کو بھی پورا سوشل میڈیا پر چلا دیا. تو ویڈیو کیا تھی؟ جو بات علیمہ خان صاحبہ نے اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں جو کی تھی باہر گفتگو میں، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو تھی، کہ جس میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی ہر وکیل جا کر اپنے طور پہ کوئی مشورہ دیتا ہے اور اپنے طور پہ پٹیشنز کر دیتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو 2-3 لوگ خان صاحب نے اسائن کیے ہیں وہی ہر پٹیشن کے ذمہ دار بھی ہوں اور اس کو پھر باقاعدہ فالو بھی کریں. تو اس حوالے سے وہ بات کر رہی تھیں اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو وہ تھوڑا اس طرح سے بات دیکھنے میں بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے اس طرح. لیکن نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی، وہ بڑی بہن کی طرح ہے، اور انہوں نے ایک بات کی ہے جو کہ ظاہر ان کا رائٹ ہے، ان کا بھائی ہے، ان کو لگتا ہے کہ جو چیز ان کے لیے بہتر ہے وہ اس کے حوالے سے اپنے ویوز بھی دے سکتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر خان صاحب کا پیغام بھی ہوتا ہے تو اس حساب سے بھی وہ بات کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ان کے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن میڈیا میں اس کو کافی اچھالا جا رہا تھا کہ جی جیسے علیمہ خان صاحبہ نے نہ صرف یہ کہ بڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دی بلکہ وکیلوں پہ کوئی عدم اعتماد کر دیا ہے، یا کوئی جناب اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے. حالانکہ اس بات کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کو رپورٹ نہ کیا جائے. لیکن بہرحال بعد میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ کوئی اتنا ہارشلی رسپونڈ نہیں کیا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، کوئی شیر افضل مروت صاحب جیسا بندہ ہوتا تو وہ پھر لازمی اس سے بڑھ کر کچھ ایشو بناتا. لیکن نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں وہ بڑے ہمبل سے آدمی ہیں اور بڑے کمیٹڈ ہیں اپنے ورکر کے ساتھ اور اپنے لیڈرز کے ساتھ. تو ان سے ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کی بات عام طور پہ کرتے نہیں، بلکہ ان کے بارے میں کوئی بات آ جائے فوراً وہ کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو.
تو بہرحال انہوں نے اس چیز کو بالکل بات کو زیادہ بڑھانے نہیں دیا لوگوں کو اور اس بات کو ختم کر دیا گیا. تو یہ ایک بات تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہ ویڈیو جو تھی پھر بھی رپورٹ ہوئی اور اس کے اوپر جو تھی وہ بات شروع ہو گئی, جبکہ یہ کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا. جیسے میں نے پہلے اس وقت بھی ولاگ میں بات کی تھی کہ بات تو ایک طرح سے درست ہے کہ ہر کوئی اپنے طور پہ پٹیشن ڈال دے اور پتہ بھی نہ ہو, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مؤثر پٹیشن ڈالی جائے اور اس کو فالو کیا جائے پراپرلی. تو یہ زیادہ میرا خیال ہے ایک سین بات تھی جس نے بھی کی اور جس کی طرف سے بھی آئیڈیا تھا. آخر میں جی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ طلعت حسین صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب پوسٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. طلعت حسین صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا پچھلے دنوں, جو بڑے معروف پروفیسر ہیں ڈاکٹر رفعت حسین, اور ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سب جو تھے ظاہر ہے اظہار افسوس کر رہے تھے. اور طلعت حسین صاحب نے بھی ان کے انتقال کے بعد ایک پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ جی انہیں بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا ہوا تھا اور بڑے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا بھی اظہار کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن بعد میں ایک اور پوسٹ شیئر ہوتی ہے ڈاکٹر رفعت حسین صاحب کے اکاؤنٹ سے, جس میں ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ مبینہ طور پر پوسٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو طلعت حسین صاحب نے پوسٹ کی ہے اور یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہمدردی دکھانے کی کوشش کی ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. اور یہ بندہ تو جو ہے اس نے تو ہمارے والد کو پوچھا تک نہیں, آخر میں وہ جب ICU میں تھے وہ تو یہ تو ان تک آئے نہیں حال پوچھنے کے لیے, اور جب ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تو یہ تو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ باقی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کو بھی منع کرتے رہے کہ جنازے میں شریک نہیں ہونا. تو انہوں نے تو شروع سے جو ہے اتنا زیادہ ان کو ایک ٹارچر میں رکھا ہے, اور اب یہ جھوٹے آ کے ہمارے ساتھ ہمدردی کے اظہار, بلکہ ہمارے ساتھ تو خیر کیا بھی نہیں, آئے بھی نہیں گھر, الٹا سوشل میڈیا پر صرف ہمدردی سمیٹنے کے لیے یہ اتنے مہان بن رہے ہیں, حالانکہ جو حقائق ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اب یہ ایک میں اس کو مبینہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اتنی فیک بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کچھ پتہ نہیں لگتا بعض اوقات کیا صحیح ہے یا کیا غلط, لیکن کافی لوگ اس کو رپورٹ ضرور کر رہے ہیں. تو یہ اب ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. یعنی طلعت حسین صاحب کے بارے میں جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ ہر جو ان کی پرسنالٹی کا ایک نیا ورق کھلتا ہے, ایک نئی پرت کھلتی ہے, تو وہ پہلے سے زیادہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو آپ کبھی زندگی میں بڑا قابل سمجھتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ جی وہ بڑے زبردست اسپیکر ہیں, بڑے کوئی ہائی مورل گراؤنڈز پر رہتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ کس طرح چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہر لیول پہ, چاہے وہ ملکی معاملات, سیاسی معاملات سے لے کر کے فیملی کے معاملات تک بھی آ جائیں, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کے اوپر اس قدر رقیق حملے کرتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا کیا ان کی فیملی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, ارشد شریف کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی, عمران ریاض کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے رہے ہیں, جو ڈاکٹر معید پیرزادہ کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں, جو عمران خان کی وائف کے اوپر باتیں کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا اخلاقی طور پر ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں کہ جب آپ خود اخلاقی طور پر کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں؟ تو یہ بات میرے لیے بڑی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ کس طرح ہمارے میڈیا میں اس قدر منافقت ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب سی بات تھی. بھائی کی موت کے اوپر بھی اگر اس طرح سے کوئی جھوٹی ہمدردی دکھا رہا ہے تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ہم کیا دوسروں کو یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر ہم یہ وہ لوگ ہیں جو آ کے شور مچاتے ہیں کہ جی فیک نیوز بڑی اور یہ وہ, تو پھر آپ کیا کریں؟ تو یہ ایک بس اللہ تعالیٰ ہی سب کو ہدایت دے, لیکن یہ عجیب و غریب صورتحال تھی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.